बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, बैरून मुल्क मुकीम तमाम अफराद के लिए जो अपने मुल्क से बाहर के मुकीम हैं, उनके लिए खासी मुश्किलात लेके आया। जब से ये साल शुरू हुआ है तो कोरोना वबा की वजह से हम देख रहे हैं कि परदेशियों को मुश्किलात का सामना करना है। कहीं पर उनकी जागों का मसला है, कहीं पर ये कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो हमारे डेली बेसिस पे काम करने कहीं पर उनके डॉक्यूमेंटेशन का मसला है। आज कल जैसे कि कोरोना को यूरोप से बहुत ही करीब पहुँच चुका है। 95% कोरोना के जो मरीज हैं वो यूरोप में घर में सेहतयाब हो चुके हैं लॉकडाउन। लेकिन इसे बदकिस्मती ही कहेंगे कि जैसे ही एक साइड से लॉकडाउन खत्म हुआ, कारोबार के मिसाइल किसी हद तक हल हुए, तो पाकिस्तान और एशिया के ममालिक में कोरोना ने इस वजह से पहले ये था कि जिधर से वो सिलसिला का हाल जारी है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो भी फ्लाइट होती है वो जब तक दोनों मुल्कों की बाहमी रजामंदी ना शामिल हो वो फ्लाइट नहीं चल सकती। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो जिस मुल्क की एयर स्पेस इस्तेमाल की जाती है उससे भी इजाज़त लेना जरूरी है। ये इंटरनेशनल मुआहदे होते हैं और इन दिनों ये खासे डिस्टर्ब हैं। हर मुल्क अपने डर के अपनी हिफाजती इक़दाम के तहत ज़ाती यानी अपने मुल्की इक़दाम उठा रहा है। उसकी वजह से जो आम मुसाफिर हैं उनके खासी परेशानी का सामना है। मुतअद्दिद कालें मुझे मसूल हुई तो मैंने गनीमत जाना और बेहतर समझा कि इस शोबे के माहिर तनवीर असगर साहब जो कि मेरे बड़े भाई भी हैं, बहुत शफीक इंसान है, इस्लामिक सेंटर एशिया के वो तर्जुमान भी हैं, हर दिल अजीज शख्सियत हैं और तमाम हालात पर प्रोफेशनली नज़र रखते हैं। तो मैंने आज उनको अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। तनवीर भाई बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि साहब, शुक्रिया आपका कि आपने दोबारा मौका दिया। जी 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 हम तनवीर भाई यकीन करें, जब भी आपसे मुलाकात होती है तो कुछ ना कुछ सीखने का ही मौका मिलता है। माशाल्लाह बड़ी मुदब्बर आपकी शख्सियत है। तो काफ़ी आज लोगों के सवालात हैं तो मैं एक एक करके आपकी खिदमत में पेश करता जाऊंगा। सबसे पहले तो एक सवाल आया है, एक सवाल नहीं बल्कि एक मसला आया है। मसला इसलिए तो उस फैमिली ने मुझसे टेलीफोन पे रब्ता किया पाकिस्तान से, हमारे अपने इलाके की गुजरात की फैमिली है। वो एक दोस्त अपने बेटे के साथ सफ़र कर रहे थे, उनका मुतीब फैमिलियार वीज़ा था, तो उन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कतर एयरलाइन ने परवाज करने से मना कर दिया, जबकि उनका वीज़ा भी मजीद 4 माह वैलिड है। तो सबसे पहले इस पे जरा रोशनी डालिए। असल में नदीम भाई, सबसे पहले बात यह है कि जब से ये कोरोना की वबा आई है तो जितनी आज़ादियाँ थी उनको कम कर दिया गया है। जिस तरह के आप फ्रीली मूव कर सकते थे वो भी लिमिटेड कर दी गई है। इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि अपने मुल्क में आने वाले लोगों के लिए, यानी अब हर बंदा हर दूसरे या हर उस मुल्क में नहीं जा सकता जिसकी उसके पास कोई इजाज़तनामा या कोई वीज़ा या कोई चीज़ थी। अगर हम पर्टिकुलरली इटली की बात करें तो इस सिलसिले में इटली ने या यूरोपीय यूनियन ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि जिस मुल्क में आप आ रहे हैं या तो आप उस रेजिडेंट हों या आप उस मुल्क के नेशनल हों, क्योंकि ये एक यूरोपीय यूनियन है और एक दूसरे के साथ इनका मुआहदा है फ्रीली मूवमेंट का। तो इवन ये मुआहदा भी उनका मुअत्तल था जब इटली में पीक टाइम चल रहा था कोरोना का। तो उसके बाद जो भी हालात बेहतर हुए तो उन्होंने ये वाली रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी कि अब आप इटली में वो लोग भी आ सकते हैं जो यूरोपियन कंट्री के नेशनल हैं या जिनके पास यूरोपियन ममालिक के रेजिडेंट परमिट हैं या रेजिडेंट आईडी कार्ड हैं, जिस तरह हम इसे इटली में परमिशो दी सोजोर्नो कह सकते हैं, तो वो लोग इटली में आ सकते हैं। अगर हम बात करें सिर्फ वीज़े की तो वीज़ा की रिस्ट्रिक्शन अभी तक बरकरार है।
جس کے پاس کوئی وزٹ ویزا ہے یا کوئی ریکونجنمنٹ فیملیار کا ویزا ہے وہ اٹلی میں نہیں آ سکتے. کچھ شروع کے دنوں میں یا کچھ آپ کہہ لیں کہ پی اے کی 1-2 فلائٹ پہ وہ لوگ آئے ہیں جن کے پاس ویزا ریکونجنمنٹ فیملیارے کا تھا. اس کو آپ فیور کہہ لیں یا اس وقت کو اتنا اپ ڈیٹ نہیں تھا ان کے پاس اس طرح کا سسٹم کہ وہ آ گئے, لیکن ابھی اس پہ وہ اسٹرکٹلی عمل کر رہی ہیں. اگر میرے پاس ایک سکرین شیئر ہے, اگر پروڈیوسر صاحب اس کو شیئر کر سکیں, تو اس میں ریگولیشن ہے ایاٹا کی طرف سے جو لوگ اٹلی میں آ سکتے ہیں یا جو اٹلی میں نہیں آ سکتے. تو اس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے پیسنجرز آر ناٹ الاؤڈ انٹر انٹو اٹلی آفٹر 14 جولائی, کہ یہ 14 جولائی تک کا یہ جو پیریڈ ہے اس میں تمام ان کنٹریز کی لسٹ دی ہوئی ہے جن کے لوگ اٹلی میں آ سکتے ہیں یا جن کے پاس اٹلی کے پرمٹ ہے, ریزیڈنٹ پرمٹ ہے, یا یورپ کے جو ممالک ہیں ان کے پرمٹ ہے. وہ لوگ صرف اٹلی میں آ سکتے ہیں. جو ویزے والے ہیں وہ نہیں آ سکتے. ان کو چاہیے تھا, جن دوست کا یہ مسئلہ ہوا ہے, انہیں بیفور اس سے ٹریول کرنے سے پہلے اس کو ایک دفعہ میک شور کر لینا چاہیے تھا. دوسرا, وہ جو ٹریول ایجنٹ ہے انہیں بھی ان باتوں کا علم ہونا چاہیے کہ وہ ایک دفعہ ایئر لائن سے ویریفائی کرتے ہیں کہ کیا ہم اس ویزے پہ پیسنجر کو ایئرپورٹ پر بھجوائیں, ان کو انٹری ملے گی یا آپ ان کو فلائی کرنے دیں گے یا نہیں کرنے دیں گے. جی, یہ جو آپ نے ذکر کیا 14 جولائی کا, اس میں تھوڑی ذرا مجھے کنفیوژن ہے. یہ جو ہمارے بھائی ہیں الطاف حمزہ صاحب جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے, تو ان کی کاپیاں میں نے آپ کو بھی بھیجی ہیں, تو آپ نے ان کاپیوں کو دیکھنے کے بعد پھر ایاٹا کا یہ قانون نکال کے بھی بات کی ہے. تو برائے مہربانی کریے اسکرین شاٹ اگر نہیں بھی چلا سکتے تو مجھے بھیج دیجیے گا, کیونکہ ان کا مجھ سے رابطہ فون پہ ہے تو میں ان کو بھیج سکوں. یہ 14 جولائی کے بعد بھی وہ نہیں آ سکتے. ابھی تک یہ جو اپ ڈیٹڈ ہے یہ 14 جولائی تک ہے. اب یعنی 14 جولائی تک یہ ریسٹرکشن برقرار ہے. 14 جولائی کے بعد اٹلی میں شاید کوئی مزید اپ ڈیٹ آئے, جس طرح کہ یہ سننے میں آ رہا ہے شاید ماسک ختم ہو جائیں یا یہ اس کی ریسٹرکشن ختم کر دیں, کیونکہ اٹلی آپ کو پتا ہے کہ ان ممالک میں شامل ہے جہاں ٹورسٹ بہت زیادہ آتے ہیں. تو عین ممکن ہے کہ یہ کچھ ممالک کو اجازت دیں جو ٹورسٹ پہ آ رہے ہیں یا اس طرح کے جو ویزوں پہ آ رہے ہیں ان کے لیے کچھ پرمیشن دے دیں, تو شاید یہ والی ریسٹرکشن ختم ہو جائے. لیکن فی الحال 14 جولائی تک یہ ریسٹرکشن برقرار ہے کہ وزٹ ویزے والے نہیں آ سکتے. ہاں, اس میں وہ لوگ آ سکتے ہیں جن کے پاس کوئی بزنس ویزا ہے یا جن کا کوئی آپ کہہ لیں کہ ہیلتھ ایشو ہے یا جن کے پاس کوئی میڈیکل ریزن ہے اٹلی میں داخل ہونے کے لیے یا ان کا ویزا اس ٹائپ کا ہے, تو ان کو اٹلی اجازت دے گا آنے کی, باقیوں کو نہیں دے گا. صحیح ہو گیا. تو پچھلے دنوں یہ 1-2 دن پہلے یہ خبر بھی چل رہی تھی کہ ایک نجی طیارہ آیا تھا کہیں سے جس میں 14 کے قریب امریکن تھے اور کچھ جرمن تھے, ایک اٹالین بھی تھا. تو اس کو بھی اسی قانون کے تحت داخل نہیں ہونے دیا اٹالیا کی گورنمنٹ نے. یقیناً یہ اسی میں آتے ہوں گے کہ جو وزٹ ویزے ہیں یا جن کے پاس کوئی ایکسٹرا پرمیشن نہیں ہے, کیونکہ ان حالات میں باقاعدہ جس طرح کے پاکستان میں بھی تھا کہ جس کے پاس کوئی اسپیشل پرمیشن ہوگی ان کے لیے تھا, پروازوں میں بھی اسی طرح تھا کہ جن کے پاس کوئی خصوصی اجازت نامہ ہوگا. اگر تو وہ یہ نارمل وزٹ ویزے کے لیے تھے یا نارمل کچھ اس طرح کو چارٹر جا رہا تھا, تو یقیناً وہ اسی قانون کے تحت ان کو ریفیوز کیا ہوگا گورنمنٹ نے. جی, موضوع میرے پاس 1-2 اور بھی ہیں اسی آپ کے متعلقہ پی آئی اے کے متعلقہ, لیکن میں اس سے پہلے آپ سے ویسے ایک جنرل صورتحال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے کہ اٹلی میں تمام جو پابندیاں ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک وہ رونق جو جولائی میں ہمارے علاقے میں قوموں میں ٹورسٹ پلیسوں پہ ہوتی ہے وہ رونق دیکھنے میں نہیں آ رہی. اندرون اٹلی کا یہ حال ہے. آپ کیونکہ ایئر لائن کے شعبے سے وابستہ ہیں, آپ برائے مہربانی یہ بتائیں کہ آیا بیرون ملک سے آنے والے سیاح یا ہماری عموماً ایک روایت ہوتی ہے کہ ان دنوں آپ کا کاروبار تمام ٹریول ایجنٹ کا پیک پہ ہوتا ہے جولائی, اگست اور ستمبر کے دوسرے ہفتے تک, کیونکہ یہ چھٹیاں ہوتی ہیں, فیری ہوتے ہیں اور لوگ آ جا رہے ہوتے ہیں, پوری فیملیاں آ جا رہی ہوتی ہیں.
آیا ایئر ٹریفک پہ بھی اس وبا کا یا ان پابندیوں کو کوئی اثر پڑا ہے؟ جی، اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کنفرم کروں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اٹلی میں پابندیاں ختم ہوئی ہیں، تو ابھی پابندیاں صرف اٹلی کے اندر جو فری موومنٹ ہے نا وہ ختم ہوئی، یعنی آپ اٹلی کے اندر فری موومنٹ کر سکتے ہیں، باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے کچھ پابندیاں ابھی برقرار ہیں۔ تو جو دوسری بات تھی ٹورسٹ والی، تو تقریباً 14 یا 15% جو اٹلی کا جی ڈی پی ہے وہ ٹورزم انڈسٹری پہ بیس کرتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اٹلی نے ایک بونس بھی انٹروڈیوس کروایا تاکہ لوگ گھروں سے نکلیں، جو دوسرے اس فیلڈ کے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو اکموڈیٹ کریں، وہاں سے کوئی چیز لیں، وہاں کوئی چیز دیں۔ جس طرح کہ یہ بونس ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ جب گھر سے باہر نکلیں گے، اگر آپ ہوٹل میں جائیں گے تو وہ بونس یوز کریں گے، تو اس کے ساتھ آپ سفر کریں گے، وہاں پرچیزنگ کریں گے، کھانا کھائیں گے، ہوٹلنگ کریں گے، ریسٹورنٹ پہ جائیں گے، تو وہ جو لوگ یا جو علاقے متاثر ہیں ان کو سپورٹ ملے گی، ان کا کاروبار چلے گا، لوگوں کا رجحان ہوگا نکلنے کا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہی ہم فیز 3 میں ختم ہونے کے بعد اگلے فیز میں ہے جس میں فری موومنٹ کی ہے، تو اس میں جو انتظامیہ ہے یا جو اتھارٹیز ہیں پولیس وغیرہ یا یہ جو محکمے ہیں، انہوں نے اس طرح سختی نہیں کی جس طرح کہ وہ پہلے کیا کرتے تھے، نہ اس طرح کی انہوں نے چیکنگ کی ہے، نہ ہی اس طرح کا وہ ایک برڈن کیا ہوا ہے لوگوں پر کہ لوگ تنگ ہوں۔ ایک تھوڑا سا وہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ گھروں سے نکلیں تاکہ یہ جو لاک ڈاؤن والا جو ایک تاثر ہے وہ ختم ہو جائے، لوگ ذرا فریلی موو کریں۔ باوجود اس کے یہ سچویشن آپ کو پتا ہے کہ آہستہ آہستہ ختم ہوگی، اسپیشلی یہ جو نارڈ ایریا ہے اس علاقے کے جو لوگ ہیں، ہمارا جو یہ لمباردیا جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں یہ کرونا سے سب سے زیادہ انفیکٹڈ ایریا تھا، یہاں بھی ابھی تک ایک خوف کی فضا موجود ہے، وہ کہ لوگ موو کر رہے ہیں، فریلی موو کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بہت زیادہ محتاط ہیں۔ دوسرے لوگوں سے آپ کسی اچھے ریسٹورنٹ میں جائیں تو اگر تو آپ ایک فیملی کے لوگ ہیں تو وہ آپ کو ایک ٹیبل پر بیٹھنے کی اجازت دیں گے، اگر آپ کے ساتھ کوئی دوسرے مہمان ہیں یا دوسری کمیونٹی کے مہمان ہیں تو وہ آپ کو ڈسٹینس رکھ کے بیٹھنے کی اجازت دیں گے، وہ آپ کو کوشش کریں گے کہ آپ اتنے قریب نہ ہوں، کیونکہ ان کے پاس بھی جو انسٹرکشنز ہیں وہ یہی ہیں کہ اگر تو کوئی فیملی آ جائے تو آپ ان کو اکٹھے بٹھا دیں، آپ وہ جو سوشل ڈسٹینس والا وائلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر عام پبلک میں جس طرح گیٹ ٹوگیدر ہے، مختلف لوگوں کا گیٹ ٹوگیدر ہے، اس میں آپ نے ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ برقرار رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو ریسٹورنٹس وغیرہ ہیں ان میں ابھی تک اس طرح کی فری موومنٹ نہیں ہے جو کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ جی جی بالکل زبردست ہو تنویر بھائی۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے آپ کے شعبہ کے متعلق ہے، وہ جو خبر گرم ہے ان دنوں وہ ہے پی آئی اے۔ جی جی، تو عام لوگوں کے عام فہم زبان میں ذرا یہ بتا دیں، اس کے پھر ضمنی سوالات بھی ہیں میرے پاس، پہلے آپ ذرا بتا دیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا اور یہ کیسے پیدا ہوا؟ اصل میں دیکھیں جی، سمپل سی ایک بات ہے، میرے مطابق اگر کسی دوست کو بری لگے تو میں معذرت چاہتا ہوں، خاص طور پہ جن کی سیاسی وابستگیاں ہوگی۔ یہ ایک مینجمنٹ کی نیگلیجنس ہے۔ دیکھیں جب بھی کوئی کاروبار کیا جاتا ہے اس میں آپ جب بھی کوئی فیصلہ لیتے ہیں تو اس کو مد نظر رکھتے ہیں کہ اس فیصلے کے آفٹر ایفیکٹس آپ کے کاروبار پر کیا ہوں گے، ٹھیک ہے؟ جی جی، یہ ایک بزنس ہے، چاہے وہ گورنمنٹ کا بزنس ہو، چاہے وہ کسی پرسنالٹی کا بزنس ہو، چاہے وہ کسی کمپنی کا بزنس ہو، تو اس کو ایک پراپر بزنس کے طور پر دیکھنا چاہیے تھا اس سارے معاملے کو، کہ اگر یہ معاملات موجود بھی ہیں تو اس کا اس بزنس پہ فرق نہ پڑے۔ میں آپ کو ایک سمپل مثال دیتا ہوں، آپ نے اپنے گھر میں ایک ڈرائیور رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس سے کسی بھی ملک سے ایک ڈرائیور آ جاتا ہے اور اس ملک کا ایک وزیر کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے جی کہ ہمارے ملک میں جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ نقلی بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کنٹری کا جو بندہ ہے اس کو اپنے گھر میں ڈرائیور رکھنا ہے، اس نے آپ کی فیملی کو لے کے بھی آنا ہے، لے کے بھی جانا ہے، بچوں کو بھی اسکول چھوڑنے جائے گا، آپ کو بھی کام پہ لے کے آئے گا جائے گا، تو کیا آپ اس بندے پر یقین کر سکتے ہیں جی کہ اس کے پاس کیا یہ جو لائسنس ہے وہ ٹھیک ہوگا، یہ آپ کی فیملی کو سیف رکھے گا؟ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں یہ بڑی میٹر کرتی ہیں۔
इंटरनेशनल कम्युनिटी में या इंटरनेशनल सतह पर ये चीजें यानी आप समझे कि हमारे लिए बड़ी एक शर्मिंदगी का बाइस बना है कि हम एक दुनिया की वो एयरलाइन जिसके पास अभी तक ये रिकॉर्ड मौजूद है कि हिथ्रो से कराची तक की जो शॉर्टेस्ट फ्लाइट है वो पीआईए के पास थी। मैं आपको बताता हूँ ये दुनिया की वो वाहिद पहली फ्लाइट, पहली कंपनी थी, एयरलाइन थी जिसने अपने लिए कंप्यूटर यूज करने शुरू किए थे। जर्मनी की एम्बेसी में आप चले, उसके साइट पे चले जाएं तो वहां अभी भी लिखा होगा, अब तो शायद उन्होंने खत्म कर दिया हो, कि जो पीआईए के लोग हैं या जो पीआईए के एम्प्लॉई हैं उनके लिए उन्होंने स्पेशल वीजा सर्विस दी है, यानी वो स्पेशल उनके मुल्क में आ सकते हैं, उनके लिए जॉब ऑफर्स हैं। इसी तरह पीआईए वो कंपनी है या वो एयरलाइन है जिसने दुनिया में कई एयरलाइन को स्टैंड दिया। तो हम अगर ऐसी बात कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा पूरा बिजनेस और हमारे इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह के जो मामला हैं, इवन आपने देखा होगा कि एक वक्त इससे पहले भी आया था जब पीआईए पे एक पाबंदी लगी थी यूरोप में कि पीआईए 777 से कम रेंज के जो तैयारे हैं वो यूरोप में नहीं लेके आ सकता। वो भी इसमें जो सेफ्टी मेजर से उसी तंजीम ने उस पर ये पाबंदी लगाई थी, तब जाके पीआईए ने जो 777 और जो उनको कतर एयरवेज से कुछ तैयारे मिले थे तो वो उन्होंने ऑपरेट करने शुरू किए थे। तो ये चीजें इनके फिंगर टिप्स पे थी, इन्हें ये इन बातों का इल्म होना चाहिए था, लेकिन मैं फिर ये कहूंगा ये प्रॉपर यकीन माने सिर्फ और सिर्फ नेग्लिजेंस है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तमीम भाई, इसमें दो चीजें से मैं आपसे और वजाहत चाहूंगा। एक तो जैसे आपने पीआईए पे गुज़श्ता पाबंदी की बात की तो साथ आपने बता भी दिया कि 777 से कम के तैयारे नहीं आने चाहिए। देखें जो जिस दौर की आपने बात की कि पीआईए ने कतर एयरलाइन को, एमिरेट्स को, सऊदी एयरलाइन को, मुतअद्दिद खलीजी ममालिक की एयरलाइन को बिल्ड किया, उनको उनका ढांचा बनाया, उनको काम करना सिखाया, तो फिर आज ये पीआईए में ये हालत हो गई। तो पीआईए में तनवीर भाई ये भी तो बात है ना, उस दौर में और इस दौर में ये भी फर्क है कि जैसे पहले हम पे पाबंदी लगी कि 777 से कम का तैयारा नहीं हमने ला, तो हमने जो पीआईए में सफर करते हैं हमने उसके जो अंदरूनी हालात हैं वो भी देखे हुए, सीटों के हालात हैं और वो एलसीडी जो काम नहीं कर रही और वो अमला जो है वो भी जिस मिजाज का है। उसके अलावा जैसे आपने पहले बताया कि 777 वो अदारे की नाअहली थी ना कि उसने वक्त के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं किया और नए तैयारे नहीं किए। ऐसे ही ये जो मैं आपकी बात से कुछ इख्तिलाफ करूंगा कि ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि ये एक गैर जिम्मेदाराना उन्होंने गेम खेली है, एक शॉट ऐसा लगाया जिससे आउट हो गया। लेकिन तनवीर भाई इससे ये भी देखे ना कि 82 तैयारे पीआईए के पास और 850 पायलट्स, ठीक है। अब ऐसे ये एक बहुत ज्यादा उस पे पायलटों का बोझ भी था। और दूसरी बात जो हमारा प्लेटफॉर्म उसके लिए बहुत छोटा है, लेकिन बात वो हकीकत है कि तनवीर भाई ये भी देखा गया है जब भी किसी गरीब मुल्क का तैयारा गिरता है तो वो बोइंग क्योंकि अपने ऊपर नहीं लेना चाहती तो वो कहती है जी तैयार, जैसे इससे पहले मिस्र में हो चुका है, मिस्र का एक तैयारा गिरा था, वो बहुत उनका सीनियर पायलट था, उस पर डाल दिया गया फिर, लेकिन वो मिस्र वालों ने एहतजाज किया कि भाई मिस्र के जो अवाम थे कि ये ऐसा बंदा नहीं था, इसके तो इतने घंटे सर्विस थी और ये तो रिटायरमेंट के करीब पहुंचा हुआ था। अब आप कहते हैं कि पायलट की गलती। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि सनत जैली है, उन्होंने ये कहा कि इसकी गलती से हुआ है। तो ऐसा भी होता है कि जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो दबाव डालती हैं और हम दबाव कबूल करने के लिए हमारे सियासी और हर सतह के लोग हर वक्त तैयार होते हैं। तो इस दफा वजीर मसूफ ने समझा होगा कि बजाय कि ये थोड़ी बहुत गलती कह दो जिसकी सनत ही जैली थी। तो ये भी तो बात है ना, हमारे अदारे अपने बंदों के पीछे खड़े भी नहीं होते। देखिए जी, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि ये एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू था, ये एक कमर्शियल फ्लाइट है जी। लेकिन देखिए उस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने यही चीज ऐड की है कि बोइंग तो अच्छा खेल गया है, वो हर वक्त अच्छा खेलता है, वो नहीं आने देता कि बोइंग तैयारा गिरे, वो हर वक्त कहता है पायलट की गलती थी। ऐसे छोटे मुल्क होते हैं वो कहते हैं जी पायलट की थी। तो इस दफा वज़ीर मौसूफ ने कहा कि गलती नहीं जी, वो पायलट ही नहीं था। जी भाई, मैं कह रहा हूँ कि ये बेसिकली जिस तरह की ये कमर्शियल फ्लाइट थी, बिजनेस है,
تو پی آئی اے کو اپنی جتنی بھی اسٹریٹجی ہے وہ اس بنیاد پہ بنانی چاہیے کہ ہمارا جو بزنس ہے اس پہ کتنا اثر ہوگا، کس بات کا، ہمیں کس وقت کون سی بات کرنی چاہیے۔ اب اگر میں یعنی وہ ایک الگ سی بحث ہے، وہ ایک الگ ایشو بن جاتا ہے کہ جو رائٹ جاب فار رائٹ پرسن ہوتی ہے نا، اگر جب تک وہ نہ ہو تو پھر اس طرح کے مسائل آپ دیکھیں گے۔ اب اگر مجھے میرا کام ٹریول ایجنسی کا ہے، اب اگر آپ مجھے کسی فیکٹری میں کسی کمپیوٹر پر بٹھا دیں کہ نہیں جی تم فیکٹری اپنی ایجنسی میں بھی کمپیوٹر استعمال کرتے ہو اور اس فیکٹری میں بھی کمپیوٹر ہی ہے اور یہ فاؤنڈری چل رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ فاؤنڈری بند ہونے سے پہلے وہ کمپیوٹر مجھ سے بند ہو جائے گا۔ اب مطلب کہ ہمارے جتنے وزیر ہیں، اب ضروری نہیں ہے کہ وہ وزیر ہیں اور وہ ہر چیز کا نالج رکھتے ہیں، بس کیا کہیں، بس اس پہ میرا خیال ہے اتنا ہی بہت ہے کہ نیگلیجنس سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہے، کم از کم یہ ہمیں سوچنا چاہیے تھا کہ بس واقعی آپ نے بات صحیح کی کہ دیکھیں ہمارا ایک بہت چھوٹا سکیل ہے، پھر بھی جیسے ہی میرے پاس کوئی کال آتی ہے ایئر لائن کے متعلقہ تو میں آپ کو کال کرتا ہوں، ایسے امیگریشن کے متعلقہ آتی ہے تو محمود سچوی صاحب کو کال کرتا ہوں، تو بندے میں سینس ہوتی ہے کہ یہ میں نے کام ہے تو میں نے کس سے نکلوانا، لیکن وہ کیونکہ اپنا کام نہیں ہوتا، وہ قوم کا کام ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ سینس یوز نہیں کی جاتی۔ اچھا اس سے آگے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ہونا تھا وہ تو چلے ہو گیا، یعنی وہ پابندی لگ گئی، لیکن کہتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے تحریب اس میں تعمیر کے پہلو ہوتے ہیں، جیسے ہم مکان پہلے گراتے ہیں تو پھر بناتے ہیں، تو آیا آپ کوئی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی تعمیر کا پہلو نکل جائے گا، یا پھر ہم وہی گم ہیں کہ جس بندے کے مطلب اب عمران خان صاحب کے دور میں یہ ہوا ہے تو وہ ایک طبقہ بن گیا جو اس کو کنڈیم کر رہا ہے، جو کہ عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں، اور جب عمران صاحب کے حامی ہیں وہ بلا وجہ اس کی تعریف کر رہا ہے، جی یہ جی وہ جی بہت ہی اچھا قدم ہو گیا جی، ہم میں لوگوں کی جانوں سے آگے تو کچھ نہیں تھا۔ تو آیا آپ یہ اپنے سسٹم میں، قوم تو نہیں کہنا چاہیے، کہ اپنے سسٹم میں یہ دیکھتے ہیں اسٹرینتھ، یہ مضبوطی یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں سے جو ہونا تھا ہو گیا، اس میں سے کوئی خیر کا پہلو نکال کے، اور وہ جتنا اوور، جب ان کے پاس ایک مقبول جواز بھی ہے کہ ہم پہ بھائی پابندی، ہم اتنے پائلٹ افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو گولڈن شیک ہینڈ وغیرہ دے کے، کوئی ایسا سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں یا؟ جی پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کا یا ان کا یا مخالفین کا، ہر چیز جو ہے نا وہ کیس ٹو کیس ویری کرتی ہے، ہر کیس کے الگ معاملات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے زیادہ امتحان کی گھڑی ہے وہ ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں یا وہ جو ہمارے سفارتی سطح کے لوگ ہیں ان کی ہے، کیونکہ یہ جو یورپ میں ہمارے جتنے سفیر یا جتنے مشن موجود ہیں نا، یہ ان کا کام ہے کہ یہ بیک ڈور ڈپلومیسی استعمال کرتے ہوئے اس معاملے کو ہینڈل کریں اور اس میں اپنا کردار ادا کریں، جو لوگ کر سکتے ہیں۔ ایون جن ممالک میں وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا کچھ اثر و رسوخ ہے، ان کو استعمال کر کے اس لیول پر لے جائیں کہ ٹھیک ہے جی یہ ایک نیگلیجنس دیکھی گئی ہے، اس کو ختم کیا جائے گا، ان قریب ہم اس کو ختم کر دیں گے، لیکن جب ہم اس کو دوبارہ بلڈ اپ کریں گے تو یہ پہلے سے زیادہ اچھا سسٹم ہوگا۔ آپ کو بھی علم ہوگا کہ جب بھی کوئی چیز آتی ہے تو پہلے اس کا وہ ڈیمو دیا جاتا ہے یا اس کے معاملات بتائے جاتے ہیں جی کہ ہم اس طرح آئیں گے، بلکہ یہ اس معاملے سے کچھ عرصہ پہلے جرمنی میں ایک ان کی میٹنگ تھی جس میں پی آئی اے کو کچھ ایک دو وارننگ بھی دی گئی تھی، تو پھر ان کے جو کچھ آفیشل تھے وہ اس میٹنگ میں آئے اور انہوں نے ان کو مطمئن کیا کہ ہمارے سسٹم میں اس طرح کے جو فلاز ہیں وہ ختم کر دیے گئے ہیں یا ختم کر دیے جائیں گے، تو ہمارے لیے یہ ایک اس معاملے کو نل اینڈ وائڈ کیا جائے، فری کیا جائے، تو وہ ہو گیا۔ اب بھی سیم ایز اٹ از یہ سچویشن ہے، یہاں کے جتنے جو ہمارے ایمبیسیڈرز ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے جو جتنے ان کے اثر و رسوخ ہیں وہ ان کو استعمال کریں اور ان کو وہ مطمئن کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پی آئی اے اس لیول کی ایک کمپنی ہے، اس میں اس لیول کے اس کیلیبر کے لوگ موجود ہیں، وہ کہ شاید کم ہوں یا کیموفلائج ہوں، لیکن وہ سامنے آ سکتے ہیں، اپنی صلاحیتیں سامنے لا سکتے ہیں، اس ادارے کو دوبارہ اپنی کھڑا کر سکتے ہیں اپنے پاؤں پہ، کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ پی آئی اے کا کمپٹیشن دنیا کی جو 5 اسٹار ایئر لائنز ہیں ان کے ساتھ ہے۔ اب پی آئی اے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا کمپٹیشن جو ہے وہ ایمریٹس کے ساتھ ہے،
اس کا قطر کے ساتھ ہے، اس کا اتحاد ایئر ویز کے ساتھ ہے، اس کا کویت ایئر ویز کے ساتھ ہے، کیونکہ جس جگہ یہ ایئر لائنز آپریٹ کر رہی ہیں کم از کم اس جگہ پی اے اے ضرور آپریٹ کر رہا ہے. تو پی اے اے نے اپنی اچھی پالیسی، اچھی سروس اور اچھی مینجمنٹ کے لحاظ سے اپنے آپ کو پروو کرنا ہے کہ ہم ان سے بہتر موجود ہیں. اب اگر ایمریٹس ایئر لائن ایک دن کی کراچی کے لیے 4 فلائٹ آپریٹ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس وہاں بزنس موجود ہے. تو اگر پی اے اے یہ دیکھ رہا ہے کہ 4 فلائٹ اگر ایمریٹس دے کر وہاں سٹینڈ کر رہا ہے تو کیا وہ نہیں یہ کر سکتے؟ کمپٹیشن میں اگر ہم بات کریں تو اتحاد ایئر ویز کی اگر آپ ابو دھابی سے امریکہ کے لیے پرائس دیکھیں تو وہ ان کی پرائس زیادہ ہے، جو وہ پاکستان سے امریکہ کے لیے پرائس دیتے ہیں وہ کم ہے، اس لیے کہ وہ پی اے اے پہ جس نے سفر کرنا ہے امریکہ کے لیے جانا ہے کہ اس کو وہ خود آفر کر رہے ہیں کہ وہ ہماری فلائٹ پہ سفر کرے، بجائے اس کے کہ جو ابو ظبی سے امریکہ کے لیے سفر کر رہے ہیں اس کے لیے پرائس زیادہ ہے اور پاکستان سے انہوں نے پرائس کم رکھی ہے صرف اس لیے کہ وہ پی اے اے کو کمپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ جتنی سلاٹس ان کو ملتی ہیں، یہ جو جتنی ایئر لائنز ہیں، یہ وائس ورسا ان کا آپس میں کانٹریکٹ ہے 2 ایئر لائنوں کا، جس کے ساتھ بھی انہوں نے لینا ہے کہ اگر انہوں نے اتنا ٹائم دیا ہوا ہے تو وہ دوسری اگینسٹ اس ایئر لائن کے وہ خود بھی اس سے وہ اتنا ٹائم لیتے ہیں. یعنی اگر ہم پی اے اے اور ایمریٹس کی بات کرتے ہیں، اب آپ سمپل اس بات پہ اندازہ کریں کہ پاکستان میں ہم ابھی تک ایک ہب ایئرپورٹ بھی کنسیڈر نہیں کر سکے یا ڈکلیئر نہیں کر سکے کہ یہ ایئرپورٹ ہمارا ہب ایئرپورٹ ہوگا. اب یقین کریں کہ ایک وقت تھا کہ جب مڈل ایسٹ میں رہنے والے بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈیا کے لوگ یہ پہ سفر کرتے تھے، وہ کہتے تھے یار اس کی سروس اچھی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس ایک تو یہ پالیسی اس وقت یہ تھی کہ وہ سفر کرتے ہیں. اب اگر آپ کسی کو کہیں کہ سفر کرنا ہے، گورنمنٹ پہلے کہے گی کہ آپ کے پاس ویزا ہونا چاہیے. آپ خود اندازہ کریں کہ میں آپ کو کہوں جی کہ ندیم صاحب آپ ٹرکش ایئر لائن پہ پاکستان جائیں، بڑی اچھی سروس ہے، بڑی اچھی ٹکٹ ہے، لیکن آپ کو ملان سے اس کا ویزا لینا پڑے گا. تو آپ کہیں گے یار میرا دماغ خراب ہے، میں ایک دن ضائع کروں، ویزا لوں، جاؤں. اب یہ وہ جو پالیسیز ہیں یہ یہاں آ کے میٹر کرتی ہیں. پھر میں وہ کہوں گا کہ یہ پراپر ایک بزنس ہے، آپ جب تک اس کو بزنس سمجھ کے ڈیل نہیں کریں گے تب تک آپ اس میں ترقی نہیں کر سکتے. ایک بزنس کے لیے ٹاپ پرائورٹی یہ ہوتی ہے کہ اس کا بزنس فلو کرے. ہمارے پی اے اے میں یہ ہے کہ ہمارا پی اے اے بس گریٹ پیپل ٹو فلائی، کم از کم ہم وہ کام تو کریں نا گریٹ پیپل والا. اچھا تنویر بھائی، یہ تو میں آپ کی بات بالکل اچھی طرح سمجھ گیا. آپ نے نہایت سلیس لینگویج میں، سلیس زبان میں بات کی، تو اس میں کافی دوست احباب کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی. تو لیکن اس میں یہ بھی بعض اوقات سننے میں آتا ہے کہ بھائی یہ کیونکہ نجی ایئر لائنیں پاکستان میں کافی آ گئی ہیں تو وہ نجی ایئر لائنز جو ہیں وہ بھی اس کو ڈیمیج کرنے میں بڑا کا نام لیے کہ وہ نجی ایئر لائنز اس کو ڈیمیج، اس کو ڈینٹ پہنچانے میں، اس کو لے ڈاؤن کرنے میں ان کے اپنے، کیونکہ وہ اعلیٰ عہدے پر فائز تھے وہ لوگ، تو انہوں نے ان کو یہ لیٹ ڈاؤن کیا ہے اور یہ اس کی وجہ سے یہ بیٹھ گئی ہے. سر بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ اس میں ہے. جو بندہ جس ادارے میں کام کرتا ہے وہ اس کے ساتھ سنسیئر ہے، ٹھیک ہے. آپ اگر دنیا کسی بھی ایئر لائن میں کام کریں گے تو آپ اپنی پوری ایکسپرٹیز اس کو دیں گے، ٹھیک ہے. تو کیا ہم اپنے لوگوں کو ایویلویٹ کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس پی اے اے میں کام کر رہے ہیں وہ اپنا 100% دے رہے ہیں؟ اگر بھائی جان نہیں دے رہے تو آپ کم از کم وہ لوگ اپوائنٹ کریں کہ جو کم از کم پی اے اے کو تو اپنا 100% دے نا. اگر وہی لوگ کسی دوسری ایئر لائن میں جا کے اپنا 110% دے سکتے ہیں، وہ ایئر لائن ترقی کر سکتی ہے، تو ہم اپنے لیے 100% کیوں نہیں دیتے؟ تنویر بھائی بات یاد آ گئی ہے، یہ ہم لوگ 100% دے نہیں سکتے. میں بس آپ کو آف لائن بات بتاؤں گا کہ وہ جو آپ نے کہا نا کہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، تو یہ میں آپ کو ادارے کا نام بتاؤں گا اور اس کے سربراہ کا نام بتاؤں گا. میں اس بات کا آنی شاید ہوں کہ صرف اپنے ہمارے شہر کئی بندے ہیں، صرف 1000 روپے کے لیے انہوں نے مطلب فون یوز کیے کہ پی اے اے پہ یہ بندہ بٹھاؤ.
4 सीटें इसमें जनाब PIA में मखसूस हाउसेज की हैं। मैं वो वजीर मसूफ नहीं बनना चाहता, मेरे पास नाम है, मैं नहीं शायद हूँ वाकयात का, तो मैं नाम ले दूं। मखसूस हाउसेज हैं जो पाकिस्तान में सरकारी, PIA में उसकी 4 सीटें होती हैं और फिर वो सीटें बिकती हैं और उस हाउस का नाम इतना बड़ा है कि मुझे लेते हुए शर्म आती है और मैं इस जगह पे बैठ के उसका नाम ले दूं। और तो ये हम 100% नहीं दे सकते, हम 100% सिर्फ तनवीर भाई उसी जगह दे सकते हैं जहां हमारा जाती मुफाद हो। हमने कौम बनना सीखा ही नहीं और कौमी मुफाद हमारे नजदीक कोई चीज नहीं। चले तो ये इस पे एक और बहुत बड़ा असर पड़ा है कि इस साल क्योंकि कोरोना की वजह से, वैसे तो एक जर्नल बात मैंने काफी बंदों से की है क्योंकि काम के तो लात आपको सबको ही पता है कैसे हैं, तो फारग वक्त सबके पास ही होता है, तो टेलीफोन नेट, ये एक तो जर्नल हिस्सा पूरी दुनिया में क्राइसिस है। फिर हमारी PIA जो थी बेस करती थी ज्यादा उम्रा और हज सीजन, क्योंकि उधर बंदों के पास और कोई चॉइस नहीं, उन्होंने पर फोर्स लाजमन उसी पे जाना है, तो वो उसका वो कहते हैं जो नान नफका कह लें या वो बुनियादी अखराजात कह लें, वो PIA के पूरे हो जाते हैं। इस बार तो ये हुआ है PIA के साथ कि वो बुनियादी अखराजात से भी गई है, हज सीजन भी नहीं लगना और यूरोप में भी पाबंदी लग गई है। तो ये तो एक PIA के लिए बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। आप क्या, और ये भी आपने देखा है अमूमन हमारे लोगों ने, जो हमारा सिस्टम होता है कि हमने देखा अगर हम 2 गाड़ियां हो तो एक गाड़ी को खड़ी कर दे साल सिर्फ, तो फिर वो वापस स्टार्ट नहीं होती। तो आप क्या देख रहे हैं PIA के मुस्तकबिल के, ये स्टार्ट होगी या ये बस अब गैराज में बंद होगी? नहीं, इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा, बड़े अच्छे की उम्मीद है। गो के इस वक्त एक डिजास्टर सी सिचुएशन है PIA पे, स्पेशली जिन मुल्कों में अभी ये पाबंदी लगी है, यानी ये यूरोप के मुल्क हैं। आप अंदाज़ा करें इनमें जितने PIA के ऑफिस हैं जो PIA खुद ओन करती है, वहाँ का स्टाफ और वहाँ के जो जितने मामलात हैं, इनकी जो अब तनख्वाहें या इनके जितने वाजिबात होंगे ना, वो पाकिस्तान से PIA को भिजवाने पड़ेंगे। पहले ये था कि कम से कम यहाँ सेल हो रही है, यहाँ से आपने इनके रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है और ये सारे मामलात हैंडल हो रहे थे। अब अंदाजा करें कि जितना अर्सा ये बंद रहेगी, उनकी तो जिस तरह वो कहते हैं काम वाली सुई चल रही है, उनके तो सारे मामलात में उन्हें देने ही पड़ेंगे। फिर ऊपर से जितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जिन पे अब PIA नहीं आएगी, इनके ऑलरेडी जो मुआहदे हैं कि जी ठीक है फलान डेट से फलान डेट तक आपके लिए इतनी स्लॉट का टाइम था, ठीक है, वो आपको सारा पे करना पड़ेगा। इसके अलावा यानी कई ऐसे मामलात हैं जो शायद हमारे और आपकी नज़र में नहीं गुजरते, या हम इतने यूज टू नहीं है कि उन चीज़ों को हम अपने मामलात में लेके आए या हम उनको डिस्कस करें। ये जो स्पेशल ऑफिस मौजूद है PIA के, या ये जो हमारी यहाँ एम्बेसी और कौंसलेट मौजूद है, इनको इन मामलात का पता है, तो ये सारा बर्डन इस वक्त स्टेट पर है। तो इसलिए मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि स्टेट कोशिश करेगी कि हम जल्द से जल्द इसको कोई सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, या कोई मुतबादल देने की कोशिश करें, या कुछ ऐसा करें कि हम इस सिचुएशन से निकलें। और उम्मीद की जा रही है कि रैपिडली इस पे कुछ काम होगा। कुछ ऑफलाइन दोस्तों से बात हुई है जो PIA में, तो वो यही कहते हैं जी कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी इसका कोई सद्देबाब किया जा सके। तनवीर भाई, आपकी गुफ्तगू से आपने 2-3 दफा गवर्नमेंट के ऑफिस का जिक्र किया, एम्बेसी और कौंसल खानों का, तो क्या आज के हम इस प्लेटफॉर्म से ये अपने कौंसल खानों को और सफारत खानों को ये पैगाम भी दे सकते हैं कि जिस जिस जगह पे हम वो लोग मौजूद है, कोई जर्मन है, कोई स्वीडन है, कोई इटली है, कोई, अगर वो उनकी गवर्नमेंटों से ये राब्ता करके तो उनसे उनसे एक रिक्वेस्ट करें कि भाई हम इस मुश्किल वक्त में हैं, तो आप अपना एक टेक्नीशियन किसी ना किसी शोबे का, कोई मैनेजमेंट का, कोई फ्लाइट ऑपरेशन का, कोई गैरेज जिधर होता है जिधर आके त्यारे खड़े, मतलब ऐसे इनकी हमदर्दी हासिल करने के लिए कि जिसका बाद में नाम भी हो। जाहिर अगर मैं आपसे एक टिकट लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल छोटी सी मिसाल में आपसे एक टिकट देता हूँ, तो आपकी हमदर्दी मेरे साथ ज्यादा होगी बजाय उसके कि जिसने आपसे टिकट नहीं ली।
میں اگر آپ کو ملان سے فون بھی کروں گا کہ تنویر بھائی یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ آپ کا ہوگا بھی نہیں، وہ ایئر لائن کا اور ایئرپورٹ کا ہوگا، لیکن آپ یہ کہیں گے یار ندیم برداشت کرو، یا یار میں فلاں فون کرتا ہوں یا 1 گھنٹے تک کام ہو جائے گا، ایک ریلیشن بن جاتا ہے۔ تو اگر یہ ہمارے سفارت خان نے یا ہمارے جو کمرشل اتاشی ہیں خاص طور پر وہ جدھر جدھر موجود ہیں، وہ ان سے ریکویسٹ کریں کہ بھائی ہم نے یہ مینجمنٹ صحیح کرنی ہے، وہ آپ اپنا ایک ایک بندہ دیں۔ تو یہ میرا ایک ناقص رائے ہے۔ تو اس طرح یہ معاملے کو حل کرنے میں ذرا جلدی مدد نہیں مل جائے گی جب ایک اٹالین ہی امالٹن سے خط لکھے گا کہ میں ادھر جاب کر رہا ہوں اور ہم اس پوائنٹ تک پہنچ گئے ہیں اور اتنی جلدی ہم پہنچ گئے اور مزید ہم کوشش کر رہے ہیں، بجائے کہ ہم پھر وہ اسی میں جب ہم کرکٹ کے کوچز باہر سے لے سکتے ہیں اور ہاکی کے کوچز لے سکتے ہیں، تو یہ بہت بڑا قومی مسئلہ ہے جس میں آپ کے بول آپ نے جب سے پروگرام شروع ہوا آپ یہی بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ کاروبار سے کاروبار کی طرح ڈیل کرنا چاہیے۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ یہ ایسی ایک اکٹھ کر کے یورپین تو ہم اس مسئلے سے ذرا جلدی نکل سکیں؟ جی ندیم بھائی، یقین مانے میں بالکل ایگری کرتا ہوں آپ کی اس بات سے کہ یہ ایک زبردست آئیڈیا ہے۔ میں پھر آپ نے جو میری بات ریپیٹ کی ہے کہ جب کوئی بزنس مین اپنے بزنس کو گرو کرنے کے لیے سوچتا ہے تو وہ اسی طرح سوچتا ہے، وہ اسی طرح ہنگامی بنیادوں پہ سوچتا ہے کہ میرے انٹرسٹ کے ساتھ کس کا انٹرسٹ سیم ہوگا، کون مجھے فائدہ دے گا، میں کس سے فائدہ لے سکتا ہوں۔ اسی طرح اگر ہمارے ملک میں اگر یہ پرابلم آ گئی ہے اور جن ملکوں کو اس پہ خدشات ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان ملکوں سے فار ٹائم بینگ وہ ایکسپرٹ لوگ اگر لے لیتے ہیں تو ایٹ لیسٹ وہ ملک جو ہیں وہ تو مطمئن ہو گئے نا جی کہ اب ہمارے جو ٹاپ کے جو لوگ ہیں یا جو ہمارے ایکسپرٹ وہاں پر موجود ہیں وہ نیگلیجنسی نہیں ہونے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم پاکستان میں رہ کر پاکستان میں موجود لوگوں کو اتنی اگر تنخواہ دے سکتے ہیں، ان کو افورڈ کر سکتے ہیں، جس طرح آپ نے شروع میں بتایا کہ طیارے اتنے اور پائلٹ اتنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑا ڈفرنس تھا۔ اگر ہم اس جگہ پر جا کے لوگوں کو اپنے لوگوں کو چلیں ہم اس طرح کہہ لیتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو سکھانے کے لیے ایکسپرٹس کو لے کے جا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس سے دونوں کا فائدہ ہوگا کہ ہمارے لوگ ان کی ایکسپرٹیز سیکھ لیں گے، ورکنگ ریلیشن بن جائے گا، ان کا اعتماد بحال ہو جائے گا، وہ لوگ اب اس کو سیریس لینے لگیں گے یہ ٹھیک ہے اب یہ ان معاملات کو سیریس لے رہے ہیں، اس مسئلے کو سیریسلی حل کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ دوبارہ مارکیٹ میں آ سکیں، تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ یہاں جتنے دوسرے لوگ ہیں، جس طرح میں نے پہلے بات کی تھی کہ ہمارے لوگ دوسری جگہوں پہ جا کے اپنا 100% دے رہے ہیں، اگر یہاں بھی جو لوگ موجود ہیں جب وہ دوسری جگہ جا کے پی اے میں یا کسی بھی جگہ کام کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی اپنا 100% دیں گے۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ہمارے جو ملان آفس ہے وہاں ایک اٹالین بھی کام کرتے ہیں، ہمارا پاکستانی سٹاف بھی وہاں پر موجود ہے لیکن وہ ایک اٹالین بھی ہے، اور یقین مانے کہ وہ اپنا 100% دیتے ہیں باوجود اس کے کہ اٹالین آف ٹائم میں اپلائی نہیں کرتے، لیکن وہ بعض قطر اپلائی کرتے ہیں کیونکہ ایک تو شاید وہ پی اے اے کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ اتنی ہے، ورکنگ ریلیشن اتنا ہے، تو وہ اس کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنا 100% دے۔ اسی طرح وہ جو ایکسپرٹ ہے وہ بھی اپنا 100% دینے کی کوشش کریں گے۔ دوسرے جو اس سوال کا جو حصہ تھا نقصان کا، آپ اندازہ کریں کہ خدا نہ خواستہ ان دنوں میں اگر کسی کو کوئی ڈیتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اگر ان دنوں میں کسی کی فوتگی ہو جائے تو ڈیڈ باڈی پاکستان کیسے ٹرانسپورٹ ہوگا؟ جی، یہ میرا آخری سوال آپ سے یہی ہے اور اس کے 2 حصے کہ ہمارے جتنے بھی ہمارے کونسلرز اور جو ایمبیسیڈرز ہیں یہ ایک کمیونٹی کا مشترکہ مسئلہ بن گیا، کمیونٹی کی ایک پرابلم ہے، بجائے اس کے کہ لوگ اکٹھے ہو کر ان آفیسز یا ان دفتروں میں جائیں، جا کے اپلیکیشن دیں۔ ہم بیسیکلی ہیں بھی تو اسی طرح کے نا جی کہ ہم بس ایک ہی طرف سوچنا شروع کرتے ہیں کہ ابھی تک تو ہماری کمیونٹی کو یہ چاہیے تھا کہ یہ اکٹھ کر کے کم از کم کسی ایک پلیٹ فارم سے اپنی گورنمنٹ کو یہ بات پہنچاتے جی کہ ٹھیک ہے یہ کام غلط ہو گیا، لیکن اس کے ریلیٹڈ یہ جو کام ہے یہ بڑا متاثر ہوگا، ہمارے لوگ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے، خاص طور پہ جو ڈیڈ باڈیز والے تھے، تو اس کو آپ ہنگامی بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کریں
تو یہی رپورٹس جو ہیں یہ کونسلرز ہیں یا جو امبیسڈرز ہیں وہ بنا کے گورنمنٹ کو بھیجیں گے جی کہ ان کو تو ہنگامی بنیادوں پر ہونا چاہیے. اس کا تو سب سے بڑا نقصان یہ بھی ہے لوگوں کو بھی پرابلم ہوگی جو پاکستان کے لیے سفر کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان کا جو ٹورزم ہے اس کو پرابلم ہوگی, جو کمیونٹی ہے اس کو پرابلمز ہوگی. تو اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتے ہیں. تو اس کو حل بیسیکلی یہی ہمارے جو 2 ادارے ہیں کونسلیٹ اور ایمبیسی انہوں نے ہی کرنا ہے, انہوں نے اس کو ایڈریس کرنا ہے. جی میں ایک چھوٹی سی بات کرنے کے بعد آپ نے آخری سوال کی طرف جاؤں گا. تنویر بھائی یہ تو جو سرکاری ادارے ہیں دونوں ایمبیسی اور کونسلیٹ, اس کا تو جو ہمارے ساتھ پاکستانی کے ساتھ امیگریشن کے دنوں میں تعاون ہے وہ مثالی ہے. ہر دور میں مثالی رہا ہے کہ ان پاسپورٹ کے لیے تنگ نہیں کرتے. اس کے بعد یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ ہم لوگوں کو چاہیے تھا کہ ہم کوئی ایسے مشترکہ کوشش کرتے, اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ ہماری جو زیادہ تر آپ نے وبا کے دنوں میں میرے ساتھ کام کیا, بلکہ میں نے آپ کے ساتھ کام کیا, تو ہمیں ایک تجربہ ہے کہ جدھر بھی ہم کوئی رفائی کام یا کوئی ایسا قومی لیول کا کام یا اجتماعی کام ہوتا ہے وہاں سے ہم لوگ کرنے کتراتے ہیں. ہماری زیادہ تر جو ہے وہ تمام تر جو توجہ ہے وہ اسی پر مرکوز ہے کہ کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھا لیا جائے اور اس کی فوٹو لگا دی جائے, یا کسی کے اعزاز میں شائیہ ہے اور کسی کے اعزاز میں زہرانہ ہے. یہ تو ہمارے اس سے آگے کی بات ہے. چند لوگ ہیں آپ جیسے جو ایسے درد دل رکھتے ہیں اور یہ چند ہی ہوتے ہیں ہر دور میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان دنوں امیگریشن کا دور ہے, تو ہر جو میڈیا پرسن ہے اس کے لیے بہت ایزی ٹارگٹ ہے. وہ شام کو آئے تو وہ آ کے امیگریشن پہ لیکچر دے اور وہ بندے کو اس کے سنیں اور وہ اس میں جو بھی کہ بندے اس پہ مان لائیں وہ کہ پروف بھی نہیں چاہیے. بہرحال یہ ایک لد ہے. اب میں آتا ہوں آپ کے, یہ صرف میں نے ایک وہ پنچ لائن دی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ایسے لوگ بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں. اب میں آخری سوال کی اسی کی طرف آتا ہوں جو افسوسناک بھی ہے کہ تنویر بھائی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ پی آئی اے آئی ڈیڈ باڈی لے گی, اس میں کافی بچت تھی, پیسوں کے اخراجات کم تھے, سارے سلسلے تھے. بلکہ یہ جو آخری ڈیڈ باڈی گئی ہے عدنان صدیق کی جو کالتین سیتا سے وہ میرے خیال میں جی بالکل قتل ہوئے تھے, تو میں پورے ان کے ڈے 1 سے ان کی فیملی سے رابطے میں تھا. اس میں تو انہوں نے اتنی مہربانی فرمائی پی ہے یہ کہ ان کے کوئی آفس کے معاملات رہتے تھے تو انہوں نے کچھ ڈیلے بھی جہاز کر دیا کہ ہم آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ ڈیلے کر لیتے ہیں لیکن باڈی لے کے جائیں. یہ تو پی آئی اے کا اپنے ہم وطنوں کے ساتھ پیار تھا. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ اس کا کیا ہوگا؟ مطلب پہلے تو آپ معاملے صرف ادھر تک پہنچانی ہوتی تھی ایئرپورٹ تک, آگے گورنمنٹ کی وہ مہربانی تھی, تمام سرکار پاکستان جتنی بھی تھی ان کی مہربانی تھی, پی آئی اے کی مہربانی تھی, ہمارے ملک کی مہربانی تھی کہ وہ باڈی کو واپس فری آف کاسٹ لے جاتے. اب جب یہ ایک وہ پلی ختم ہو گئی ہے, ایک سپورٹ ختم ہو گئی ہے, تو اب باڈی کے اخراجات جو پہلے 1800 2200 مختلف علاقوں میں تھے, اب یہ ایک ٹکٹ یا ایک کارگو جو بھی آپ اسے کہیں گے یہ ڈال کے کدھر تک پہنچ جائے. اچھا ندیم بھائی, میں اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کی طرف توجہ دلاتا ہوں, اپنا جو ہمارا رویہ ہے اس کی طرف. پچھلے دنوں اگر آپ کو یاد ہو کہ روم ایک قطر ایئرویز کی ایک فلائٹ جا رہی تھی پاکستان کی طرف سے, کرونا کے اوبلیگو کر دیا گیا اور وہ کچھ لوگ وہاں سٹک بلاک ہو گئے تھے, دوست بلاک ہو گئے تھے. میں رویے کی بات کرنے لگا ہوں. ہمارا اپنے اداروں کے ساتھ ہمارا ایز اے ایک قوم اور ایز اے پاکستانی ہونے کے, وہاں پر جتنے ہمارے دوست تھے ان سب نے ہماری جو ایمبیسی تھی اس کو بلیم کیا کہ انہوں نے اس کا سارٹ آؤٹ نہیں کیا, اور وہاں ایمبیسی نے ان کو کمپنسیٹ کیا کہ آپ اپنے گھروں میں واپس چلے جائیں. اس میں نہ قصور پاکستان کا تھا نہ ایمبیسی کا تھا. پرٹیکولرلی وہ جو لوگ سفر کر رہے تھے انہیں اس چیز کا علم تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک شک رکھی گئی ہے تو آپ وہ سرٹیفکیٹ لے کے جائیں, لیکن لوگ اس نظریے سے کہ ہو سکتا ہے ہم چلے جائیں.
ٹھیک ہے، وہ واپس آئے. اب اس کے اگینسٹ آپ اندازہ کریں پاکستان میں 2 دفعہ ایسا ہو چکا ہے. ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ قطر ایئر لائن پہ لوگ ایئرپورٹ پر موجود ہیں اور قطر ایئر لائن نے کہا جی کہ ہم نہیں آپ کو لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے. وہ فلائٹ پہ یہ جو پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ ایتھنز میں کوئی 11-12 پاکستانی جو پازیٹیو آئے بندی لگا دی اور قطر ایئر ویز نے پاکستان کے لیے اپنی تمام فلائٹیں فار ٹائم بینگ سسپینڈ کر دی. یہ سیم ایسا واقعہ میرے خیال میں ہانگ کانگ یا اس سائڈ پہ بھی ہوا تھا. یہ جو قطر کا تھا وہ ایتھنز کے لیے تھا اور سیم سینیریو ایمریٹس ایئر لائن پہ ہوا ہے. ہانگ کانگ کے لیے 25-26 لوگ پازیٹیو نکلے جس میں سے سب سے چھوٹا بچہ 1 سال کا ہے. اللہ اکبر. اور جو ایجڈ تھے وہ تقریباً 65 یا 70 ایج تھی ان کی جو پازیٹیو نکلے ہیں. تو ایمریٹس ایئر لائن میں پاکستان لاہور اور اسلام آباد ایئرپورٹ پر لوگوں کی بورڈنگ کر چکا ہے اور ان کو واپس کیا گیا. ان کا سامان، ان کی بورڈنگ کینسل کر دی گئی، جہاز خالی واپس آئے جی کہ ہم آپ کو لے کر نہیں جا سکتے. یعنی بورڈنگ ہونے کے بعد بھی، بورڈنگ ہونے کے باوجود سامان لے لیا گیا، ان کا بک کر لیا گیا. وہ اس انتظار میں ہے کہ ہم اب اپنی امیگریشن کروائیں گے اور جہاز کی طرف جائیں گے. ایمریٹس ایئر لائن نے اناؤنس کیا کہ جی ہم آپ کو لے کر نہیں جا سکتے. اس میں 2 چیزیں سر سیکھنے والی ہیں اور سبق سیکھنا چاہیے ہمیں ایز اے قوم اور ایز اے پاکستانی. سب سے پہلے تو ہماری جو جتنی انتظامیہ پاکستان کی یا جتنی اتھارٹیز ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہمارے لوگ ہیں، ایک باہر سے جو کمپنی ہمارے ملک میں آپریٹ کر رہی ہے وہ ہمارے لوگوں کے ساتھ اس طرح کیسے سلوک کر سکتی ہے. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے. دوسرا، آپ اس ایئر لائن کو یہ چاہیے تھا کہ اب یہ لوگ آئے ہیں، ہم نے ان کو بیفور ٹائم بتایا بھی نہیں، آپ ان کو واپس بھجوا رہے ہیں. کوئی کمپنسیشن کے کوئی قانون قاعدے ہوتے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا. جبکہ ہمارے یہاں روم میں کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن ہماری جو ایمبیسی انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو کمپنسیٹ کرتے ہیں. سر بات کہنے کا مطلب یہ ہے، کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی ایئر لائن کو اتنی پیورٹی نہیں دیتے جتنی ہمیں دینی چاہیے. اگر اتنی محبت ہم یعنی جب حقوق کلیم کرنے ہوتے ہیں تو اس وقت تو ہم پاکستانی ہیں. بالکل. جب پاکستان کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے، پاکستان کے کسی ادارے کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے تو پھر ہم 5-10 روپے دیکھتے ہیں اور دوسری چیزیں دیکھتے ہیں. اس وقت ہم پاکستانیت بھول جاتے ہیں. جب ڈیڈ باڈی کا مسئلہ آتا ہے پھر ہمیں پی ائی یاد آتی ہے، بصورت دیگر ہم دوسری ایئرلائنوں پہ بھاگتے ہیں. آپ کی باتوں کا جو دیسی لفظوں میں لبے لباب یہی میں سمجھا. ایگزیکٹلی. یقین مانے کہ یہ وہ جو چیزیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں چھوٹی سی تھوڑا سا فرق ہوگا. ٹھیک ہے، بعض کا تو ہو سکتا ہے پی ائی اے کی پرائس زیادہ ہو لیکن آپ یہ سوچیں کہ اس کے اگینسٹ آپ پی ائی اے آپ کو دے کیا رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے جی، آپ کو شاید فائدہ نہ ہو لیکن آپ کے ہی کسی پاکستانی بھائی کو، آپ ہی کی فیملی کسی ممبر کو یہ فائدہ، یہ ایڈوانٹیج ہوگا. آج نہیں ہوگا، آنے والے وقت میں ہوگا. آج اگر پی ائی اے موجود ہوتی، خدا نہ خواستہ کل کو اگر کسی ڈیڈ باڈی کو پاکستان بھجوانا پڑ جائے، کم از کم 3500-4000 یورو سے خرچہ ہے جو کارگو فلائٹ جائے اور اس کا 2-4 دن اس کے پکے ہیں پاکستان پہنچنے کے. یہاں 8 گھنٹے میں پاکستان ڈیڈ باڈی پہنچ جاتی ہے. اب دیکھیں کہ یہاں اگر بندہ کو فوت ہو جاتا ہے پاکستان میں، اگر 2 یا 4 دن ڈیلے کر کے ڈیڈ باڈی پہنچے تو حرام مات جائے گا. اب وہ پاکستان میں اتنے دن لوگوں کو اکاموڈیٹ کریں گے، وہ بیچارے خود نڈھال ہیں اپنے غم سے. اب جو لوگ آ رہے ہیں ان کو وہ اکاموڈیٹ کر رہے ہیں، ان کو سنبھال رہے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ اس طرح کے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. ہمیں یہ اوور آل ان باتوں پہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایک باقاعدہ ایک بزنس ہے، ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہم بینگ اے پاکستانی اپنی ایئر لائن کو جتنا ممکن ہو سکے، میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ شاید میرا بزنس ہے، اس کے باوجود میں ایز اے پاکستانی، ایز اے جو اوورسیز پاکستانی ہے، یہ میری گزارش ہوگی اپنے تمام دوستوں سے، تمام سننے والوں سے، کہ ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. ہمیں اب ترقی کرنی چاہیے، ہمیں اب اس سائٹ پہ جانا چاہیے کہ جہاں قومیں ترقی کرتی ہیں. ہمیں انفرادی ترقی نہیں چاہیے. اب ابھی تک ہم نے انفرادی ترقی کر کے دیکھ لیا، ہم اس سٹیج پہ نہیں پہنچ سکے. جب ہم اجتماعی طور پر ترقی کریں گے تو یقین مانیں، آپ اٹلی کی مثال لے رہے، ہم اٹلی میں پاکستانی بہت پرانے ہیں. بہت سی ایسی قومیں جو ہمارے بعد میں آئی ہیں. ٹھیک ہے،
कस्तूरे में अब भी उनकी जुबान में इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती है, हम पुराने होने के बावजूद हमारी वो वैल्यू नहीं है कि हमने इंडिविजुअल तरक्की की है, एक एक दो दो करके किया है, हमने इज्तिमाई तौर पर नहीं की, ना हमने इज्तिमाई तौर पर सोचा है, ना हमने अपनी कम्युनिटी के लिए इज्तिमाई तौर पर सोचा है। जब तक हम इज्तिमाई तौर पर नहीं कोई फैसले करेंगे या हम अपने आप में इज्तिमाइयत नहीं पैदा करेंगे, एक दूसरे को कबूल नहीं करेंगे कि ठीक है यार अगर वो काम कर रहा है तो मुझे उसके साथ वो कि वो करना चाहिए, नहीं जो मुझे अलग करना है वो अपना अलग करे, ये वो चीजें हैं जिसमें हम अब बहुत पीछे जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जी बहुत ही जबरदस्त तनवीर भाई आपने कुछ, क्योंकि एक आखिर में एक सवाल भी है और ये कह लें ये एक आम गुफ्तगू भी लोग काफाहनुम में ये चाय पीते हुए गुफ्तगू होती है मुंह में, कि ये एक बात पाई जाती है अवामुन्नास में कि जो डेड बॉडी होती है, जैसे आपने बताया कि 8 घंटे में पाकिस्तान पहुंच जाती थी, ये भी सुनने में आया कि ये कोशिश ये की जाती है कि जो डेड बॉडी है वो किसी बराह रास्त परवाज के जरिए ही मुंतकिल की जाए, जो रास्ते में ट्रांजिट होता है उसको एयरलाइनें अवॉइड ही करती हैं बॉडी रिसीव करने में। आया ही कि ये ओब्लिगो है या एयरलाइन की पसंद होती है, वो चाहे तो कबूल करे चाहे तो ना करे। असल में ये बेसिकली हमारे पीआई बल्कि पीआईए में भी ये कार्गो सेशन इसको डील करता है। अब कुछ एयरलाइंस हैं जिन्होंने अपनी कार्गो का जो सामान एक्सेप्ट करते हैं उसमें उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है, यानी जब ये कोविड का सिलसिला पीक पे था शायद अभी भी कुछ एयरलाइनों ने डेड बॉडी ट्रांसपोर्ट करने पर पाबंदी लगाई हुई है कि वो किसी भी किस्म की डेड बॉडी नहीं लेंगे। इससे पहले ये था, इवन पीआईए में शुरू की 1-2 दिनों में था कि जिनकी कोविड पॉजिटिव होगी डेड बॉडी उसको वो ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे, जो नॉर्मल डेथ है उसको वो ट्रांसपोर्ट करेंगे। दूसरी जो एयरलाइंस हैं उनका जो कार्गो का सेशन है या जो कार्गो को डील करते हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस में उन्होंने बताया जी कि ठीक है हम डेड बॉडी को ट्रांसपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। एक तो ये इशू आता है। दूसरा इसमें जो बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है वो ये है कि कार्गो का सामान जब भी जाता है, फर्ज करें हम यहाँ से किसी भी एक एयरलाइन की एग्जांपल लें, वो यहाँ मिलान से अगर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो अपनी हब में लेके जाएंगे, यानी फर्ज करें दुबई है, अबू धाबी है, दोहा है या वो है इस्तांबुल है, तो वहां तक वो ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब उससे आगे पाकिस्तान के लिए जब उनकी कार्गो फ्लाइट जाएगी तब वो लेके जाएंगे उसको, पैसेंजर फ्लाइट में नहीं लेके जाएंगे। और मुमकिन है उनकी दिल्ली की पैसेंजर फ्लाइट हो और कार्गो फ्लाइट उनकी ट्वाइस वीकली हो, तो वो वेट करेंगे जब तक वो उसकी कार्गो फ्लाइट नहीं जाती, तो वो कार्गो फ्लाइट में उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। वो तो ड्यूरेशन ज्यादा आ गया उसका। तो इस दौरान आप समझ सकते हैं कि डेड बॉडी अगर बेशक पैक भी है तो खदशात मौजूद रहते हैं, इसलिए वो इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं कि या तो वो उसका जो ट्रांजिट ड्यूरेशन है वो मिनिमम हो या वो जो डायरेक्ट फ्लाइट है उस पे हो, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो सके। क्योंकि जब तनवीर भाई इसलिए आपसे एक मैं सवाल करता हूँ, आपकी जो ये पहली गुफ्तगू जो हमने की वो आपके एज ए ट्रैवल एजेंट थी। अब आपसे मैं एक नहायत ही संजीदा मौजू पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से एक बात करना चाहता हूँ। वो बात आपसे पूछने की वजह ये है कि आप इस्लामिक सोसाइटी के तर्जमान भी हैं और माशाल्लाह एक ख़ास निगाह रखते हैं, मामलात फहम आदमी हैं। तो मैं ये आपसे कहना चाह रहा था कि ये देखें, 1-2-3 बातें। सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये 2020 जो है, ये मैंने आपसे पहले भी अर्ज की, काफ़ी लोगों से गुफ्तगू होती है, हर शोबे के लिए एक बहुत ही भारी साल है, पेजानते है, बहुत ही डिफिकल्ट। पहले भी जो अब 7 माह गुजर गए ये भी बहुत भारी थे और अब आने वाले भी, और इसमें एक कोरोना की दूसरी लहर भी सितंबर में आने का खुदा न खासा खदशा है। तो ये मैं सवाल आपसे ये करना चाह रहा था कि अब हमारी दूसरी नस्ल तो कम से कम शुरू हो गई है। इधर वो बच्चे हैं जो इधर ही पैदा हुए और 17-18 साल के हो गए, जो 98 में या 2000 में भी बुलाई थी फैमिली को, सारे छोटे हालात के सामने। और ये अब कोरोना में भी हम लोगों को मसला बना, पीआई की बंदिश की वजह से भी बना। तो आप इस्लामिक सेंटर के तर्जमान भी हैं और जिधर सबसे ज्यादा कम्युनिटी हमारी रहती है ब्रेशिया, उस शहर से भी आपका तल्लक है। इन सारे हवालों से ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ।
کہ کیوں نہ ایک ایسا سسٹم بنایا جائے کہ اب اس بات کو ہم ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ ہی ہمارا ملک ہے، اٹلی ہی ہمارا ملک ہے، اٹلی میں ہی ہم نے رہنا ہے، ادھر ہم نے جائیدادیں خرید لی ہیں، ادھر ہم نے کاروبار کر دی ہے، ادھر ہم نے پاسپورٹ کی درخواستیں دے دی ہیں، ادھر سب کچھ کر لیا ہے. تو یہ جو واپسی میت کی ہے، اس کی بجائے اگر مسلمانوں کے قبرستان کے لیے ہم کوشش کریں تو وہ میرے خیال میں زیادہ بہتر چیز ہوگا. اچھا ندیم بھائی، اس کو میں نے 2 حصوں میں آپ کو گزارش کرتا ہوں. اس کا سب سے پہلے تو یہ جو ہم ایلڈرز ہیں نا، جو بڑے جس کو ہم کہہ لیں، یا ہم سے بھی جو بڑے لوگ یہاں آئے، یہ بات وہاں سے شروع ہوتی ہے. آپ اتفاق کریں گے کہ یقیناً جب آپ بھی آئے ہوں گے تو آپ کے بھی یہ مائنڈ سیٹ ہوگا، یار 5-10 سال 8-10 سال لگاؤں گا، واپس چلا جاؤں گا. جی جی. ہم بنیادی طور پر ذہنی طور پر تیار ابھی بھی نہیں ہیں کہ ہم نے یہاں رہنا ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں جی اچھا یار کچھ عرصہ رکیں گے پھر واپس چلے جائیں گے، یا اتنا کر لیں، یا میرا یہ سیٹ اپ ہو گیا تو واپس اپنے ملک میں چلا جاؤں گا، وہاں کچھ کروں گا. جبکہ جو ہماری جنریشن ہے نا، جو ہمارے بچے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ذہن میں یہ بالکل چیز نہیں ہے. بگاڑ کی ایک وجہ یہ بھی ہے، آپ کو جتنی تسکین اپنے گلی محلے پاکستان میں جا کے ملتی ہے، آپ جتنا ایزی فیل وہاں کرتے ہیں، ہمارے بچے اتنا ایزی فیل یہاں کرتے ہیں. بے شک. ٹھیک ہے، آپ اپنے ہمسائے سے بات کر کے پاکستان میں، یا آپ اپنے دوستوں میں، یا آپ اپنی پاکستان کی گیٹ ٹوگیدر میں رہ کے خوش فیل کرتے ہیں. ہمارے بچے یہاں سکول جا کر اپنے آپ کو ایزی فیل کرتے ہیں. ان کے جتنے دوست ہیں، ان کی جتنیاں ہمدردیاں ہیں، وہ اپنے اس گروپ کے ساتھ ہیں جو یہاں کی پیداوار ہے، جو یہاں پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے یہیں رہنا ہے. اب ہم اگر اپنے بچوں سے بھی یہ پوچھیں نا ان کے فیوچر پلان، تو وہ اٹلی کو مد نظر رکھ کے اپنے فیوچر پلان بناتے ہیں. وہ یہ نہیں فیوچر پلان بناتے کہ یار میرا پاکستان میں یہ ہوگا یا یہ معاملہ. ہاں، وہ پاکستان میں جانا ضرور پسند کریں گے، ضرور جاتے ہیں، لیکن چھٹیوں کے لیے. جس طرح آپ سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، یا آپ کسی دوسرے ملک میں جائیں گے گھومنے پھرنے کے لیے، اسی طرح ہمارے بچوں کو صرف اور صرف ایک ایڈوانٹیج ہے پاکستان کا، کہ جب وہ اس ملک میں جاتے ہیں تو وہ اس ملک کی زبان فریکوینٹلی بول سکتے ہیں، کیونکہ وہ گھر میں وہ بول رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ ان بچوں کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی ڈبیٹ کرتے ہیں، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہو، تو وہ آپ کو اٹالین کا سہارا لینا پڑتے ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کی جو سمجھنے والی لینگویج ہے وہ اٹالین ہے. جو عام سپوکن لینگویج ہے وہ صرف اردو پنجابی ہے، وہ بھی اتنی ہے، بیٹا کھانا کھا لو، کپڑے بدل لو، ادھر آ جاؤ، ادھر چلے جاؤ، یہ تمہارا فلاں رشتہ دار ہے، یہ فلاں رشتہ دار ہے. لیکن جب آپ جس طرح میں اور آپ بات کر رہے ہیں، ہم ایک ڈیبیٹ کر رہے ہیں، یا ہم کسی مسئلے پہ بات، تو یہ جو سوچنے کی صلاحیت ہے ان کے اندر، وہ اٹالین میں ہے. جی جی. وہ جب آپس میں بات کرتے ہیں اپنے ہوم ورک کی، یا آپس میں کوئی بھی بات کرتے ہیں، وہی آپ کی بات آگی جو سمجھانے والی، یا کسی پزل جو گیم کا پزل ہوتا ہے اس کے متعلقہ، یا کوئی آرٹیکل کے متعلقہ، وہ قرآن مجید کے ہی کوئی لیسن ہو، وہ آپس میں وہ اٹالین ہی بولتے ہیں، اٹالین میں بات کرتے ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ یہاں اپنے آپ کو ایزی فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا، ان بچوں میں اتنا تعصب یا اتنی وہ چیز نہیں ہے جتنی ہم نے شروع میں دیکھی، کیونکہ ہم آئے ایک آدھی سے زیادہ زندگی یا آدھی زندگی ہم پاکستان میں گزاری. ہم ڈبل مائنڈڈ لوگ ہیں. ہمارا ایک، میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم ایک ڈبل سٹینڈرڈ کے لوگ تھے. پاکستان میں ہماری پیورٹی کچھ تھی، یہاں آ کے ہماری پیورٹیز کچھ ہوگی. پاکستان میں جب ہوتے ہیں تو ہماری سوچنے کی لیول کچھ اور ہوتا ہے. اٹلی میں جب آتے ہیں تو ہمارا سوچنے کا لیول کچھ اور ہوتا ہے. اٹلی میں جو ہمارے لیے جائز ہے وہ شاید پاکستان میں نہیں ہے، اور جو پاکستان میں ہمارے لیے ٹھیک ہے وہ شاید اٹلی میں ٹھیک. یہ کئی ایسی جو چیزیں جو ہمارے اندر تضاد پیدا کرتی ہیں، لیکن ان بچوں میں وہ تضاد پیدا نہیں کرتی. اس لیے کہ یہ جو ہماری جنریشن ہے، اس کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، ہم نے تو وہ وقت گزار لیا، ہماری جنریشن پہلی یہاں آئی، جس طرح کا بھی تھا، اب انہوں نے وہ گزار لیا ہے. پہلے وہ اپنے لیے گزار رہے تھے، اب وہ بچوں کے لیے گزاریں گے. تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اب اپنے ان بچوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. کیونکہ اب ہم پاکستان میں بھی جاتے تھے، یہاں ہمارے جو بزرگ ہیں، کسی کی فوتگی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یار ہمارے جو جاننے والے یا جو ہمارا فیملی سسٹم ہے وہ سارے پاکستان میں ہیں. تو ہم اس لیے ڈیڈ باڈی کو لے کے پاکستان میں جاتے ہیں. جبکہ یہ شرم یہ ہے کہ جو بندہ جہاں فوت ہو جائے
جلد از جلد اس کو وہاں دفنانے کی کوشش کریں. بے شک یہ شریعت لاگو کرتی ہے ہم پہ بینگ اے مسلمان. تو باقی بات آ گئی قبرستان کی، تو یقیناً اٹلی میں اس کی بہت ضرورت ہے. سب سے زیادہ ضرورت مسلمانوں کے گو کے قبرستان موجود ہیں، لیکن ایک پاکستانی کمیونٹی کے لیے ایک قبرستان ہونا بہت ضرورت ہے اس کی. وہ کسی بھی جگہ پر موجود ہو سکتا ہے. میں اگر بات کروں بریشیا کی، تو بریشیا میں اگر ہم کہیں جی کہ اٹلی میں سب سے زیادہ لوگ بریشیا میں، تو ہم بریشیا والوں کو چاہیے کہ ہم اس میں پہل کریں، ہم اس پہ کوشش کریں. پچھلے دنوں میری روم ایمبیسی میں ایک جو ان کے ذمہ دار تھے ان سے بات ہو رہی تھی، تو اس میں یہ مسئلہ ایک ڈسکس ہوا کہ ہمارا یہ پاکستانی کمیونٹی کا، کہ ہم یہاں مسلم کمیونٹی کی بات نہیں کرتے، ہم پاکستانی کمیونٹی کی بات کرتے ہیں. کیونکہ جو ہماری ایمبیسی ہے مسلمان پاکستانی لوگوں کو اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ اپنی ایمبیسی سے بات کریں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستانی، ہمارا ایک قبرستان کمیونٹی پاکستان کے لیے ہونا چاہیے. تو ہمیں پاکستان ایمبیسی سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں اور وہ صرف ایک پاکستانیوں کے لیے ایک قبرستان ارینج کروائیں. دو کہ مسلم قبرستان موجود ہیں یہاں بریشیا میں بھی موجود ہے، لیکن وہ صرف ان لوگوں کے لیے جن کا شہر یعنی کمیونٹی بریشیا کا جن کا ریزیڈنٹس ہے. باہر والے کیا کریں گے؟ ملان میں قبرستان ہے وہ، لیکن اوور آل مسلمانوں کے لیے. تو اس طرح کی جب سچویشنز یا اس طرح کی جو فیسلٹیز موجود ہوں گی تو یہ سوچ ڈیولپ ہو جائے گی، جس طرح کہ یو کے میں آلریڈی یہ ڈیولپ ہو چکی ہے کہ وہاں وہ بچے کہتے ہیں جی کہ پاکستان تو ہم نے جانا چھٹیاں منانے کے لیے 2-4 دنوں کے لیے، ہفتے 2 مہینوں کے لیے، باقی سارا ٹائم ہم نے یہاں اٹلی میں رہنا ہے. تو ہمیں جو ہمارے جو بزرگ ہیں یا ہم نے اپنے لیے یہ جگہ رکھنی ہے وہ اٹلی میں ہی ہونی چاہیے. تو یہ اس طرح یہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو جائے گی. گو کہ بہت جلدی نہیں ہوگی، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ یہ سلسلہ جتنی ہماری یہاں کمیونٹی آباد ہو چکی ہے، پہلے سنتے تھے کہ تقریباً 1.5 لاکھ ہے، اب تو 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ کے درمیان کہا جاتا ہے جی کہ ہماری کمیونٹی یہاں موجود ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس پہ ضرور کام ہوگا اور اس میں کامیابی بھی ملے گی. جی کووڈ کی وجہ سے ہم لوگ کافی فیس بک اور یہ دوسرے سوشل رابطوں کے ذریعے بہت زیادہ قریب آ گئے سارے پاکستانی، کیونکہ گھروں میں قید تھے تو ایک دوسرے کو دیکھنے کا سننے کا موقع ملا. تو اس چیز اپلیکیشن کا استعمال بھی بڑھ گیا. تو میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جیسے آپ نے کہا 1.5 سے 2 لاکھ ہے، اگر آپ غور کریں تمام سننے والے بھی دیکھنے والے ہیں، آپ کو کوئی ویک ایسا نہیں ملے گا جس میں آپ کو پاکستانی کسی کی ڈیتھ اٹلی میں نہ ملے، کیونکہ بہت بڑی کمیونٹی ماشاءاللہ ہو گئی ہے 1.5 سے 2 لاکھ. تو یہ ہماری ایک بنیادی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت اس وقت پوری ہوگی جب ہم اس رستے پہ چلیں گے اور جب ہم اس چیز کی ضرورت محسوس کریں گے. جیسا کہ تنویر بھائی نے کہا کہ اگر ہم یہی سوچتے رہیں گے کہ ہم نے پیچھے جانا ہے، ہم نے کہیں نہیں جانا، ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، اس کو ہی ہمیں اپنا ملک سمجھنا چاہیے. اور تنویر بھائی نے بہت ہی جامع جواب دے دیا کہ اگر ہم کچھ سوچتے بھی ہیں تو ہمارے بچے نہیں سوچتے. تو اگر جو ہمارا پنجابی میں ہوتا ہے کہ جی کوئی فاتحہ پڑھنے والا ہوئے، تو اگر آپ اس سینس کو بھی رکھیں تو پھر بھی آپ کو ادھر ہی رہنا چاہیے، قبرستان حاصل کرنا چاہیے، تاکہ آپ کے بچے کبھی نہ کبھی جا کے آپ کے زیارت کر سکے، فاتحہ کہہ سکے. تو ماشاءاللہ حسب معمول جب بھی تنویر بھائی آئے ہیں بڑی ماشاءاللہ سنجیدہ بردبار اور علمی گفتگو ہوئی ہے. اور تنویر بھائی ماشاءاللہ جو ٹاپک ہوتا ہے اس کو سیر اصل گفتگو کرتے ہیں، اس کا کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑتے. تو بہت بہت تنویر بھائی آپ کا شکریہ. آپ کو انشاءاللہ آنے والے پروگراموں میں بھی زحمت دیتے رہیں گے، کیونکہ ابھی پاکستانیوں کے بعض فون آ رہے ہیں، بعض ویڈیو میسیجز آ رہے ہیں کہ ہم اس سلسلے میں فلاں جگہ پھنس گئے ہیں، فلاں جگہ پھنس گئے ہیں. تو ہم کافی پروگرام اس پہ بھی کرنے والے، اور بھی پاکستانیوں کے کافی مسائل ہیں. تو ترجمان پاک اسلامک کے ترجمان کی حیثیت سے انشاءاللہ آپ سے وقتاً فوقتاً رابطہ رہے گا. آپ کی ہمہ جہت شخصیت ہے تو اس سے ہم فائدہ بھرپور اٹھاتے رہیں گے. میں تمام ناظرین کو بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے اتنا وقت دیا اور دلچسپی سے سنا. تو تنویر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. تمام دیکھنے سننے والوں کو خدا حافظ. پاکستان زندہ. جی میں لاسٹ میں ایک صرف جتنے بھی سفر کرنے والے ہیں ان کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ اس وقت جس طرح کہ یہ کووڈ کا سارا معاملہ ہے، یہ ایک ہنگامی حالات ہیں، اس میں نارمل حالات نہیں ہیں. آپ جب بھی کوئی اپنا سفر شروع کریں یا سفر کے بارے میں سوچ رہے ہوں
تو اپنی ٹکٹ یا اپنی فلائٹ کے بارے میں لمحہ بلمحہ اپڈیٹ رکھیں اپنے آپ کو. آپ کا جو ٹریول ایجنٹ ہے اس سے رابطے میں رہیں, اپنی سیٹ کی کنفرمیشن دیں, کیونکہ جس طرح کہ ایمریٹس نے پاکستان سے کووڈ کا سرٹیفکیٹ کر دیا ہے, اسی طرح دوسری مختلف ایئر لائنیں کبھی کینسل کرتی ہیں اور کبھی دوبارہ ان کو فلائٹس آپریٹ کرتی ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ کو ایئرپورٹ پر جا کے کوئی پرابلم ہو, آپ اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل انفارمیشن لے لیں تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو, بجائے اس کے کہ آپ وہاں ایئرپورٹ پر پہنچیں اور اس کے بعد آپ کو واپس آنا پڑے, جس طرح کہ ندیم بھائی بتا رہے تھے کہ وہ جو ایئرپورٹ سے واپس اس طرح سے ایشو سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ رکھیں. جی بہت شکریہ. میں پہلے تھوڑی جلد بازی کر دوں. میں تنویر بھائی کہتا ہوں پاکستان آپ برائے مہربانی زندہ باد کریں. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.